अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से आज हम माह सफ़र सीरीज़ में अपना तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इस महीने को मनहूस क्यों समझा जाने लगा। यानी माह सफ़र को लोगों ने खैर व बरकत से खाली महीना क्यों समझना शुरू कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफ़र वो महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल की इबादत के अलावा न कोई ख़ास इबादत का हमें हुक्म दिया और ना ही किसी ख़ास बला से बचने के लिए ख़बरदार किया। तोहमात और शगुन या बदशगुनी लेना जो इस महीने में से मंसूब किए गए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अरबों के यहाँ इस महीने से मुतालिक जो गलत तसव्वुरात पाए जाते थे, यानी कि ज़माने जाहिलियत में अरब में, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अरब हुर्मत की वजह से 3 महीने ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम में जंग व जदल से बाज रहते थे और इंतज़ार करते थे कि ये पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी ताकि वो ख़त्म हो, वो अपने घरों से निकलें, लूट मार करें। लिहाजा सफ़र शुरू होते ही वो लूट मार के लिए जंगो जदाल के इरादे से अपने घरों से निकल पड़ते थे। जब वो निकलते तो उनके घर खाली रह जाते। यूं अरबी में एक मुहावरा सफ़रुल मकान यानी घर का खाली होना मारूफ हो गया और सफ़र को सफ़रुन या सिफ़रुन इस माने में लिया गया और इसके माने क्या है? खाली होना। तो अरबी में कहते हैं बैतुन सिफ़रुन मिनल मताई, यानी घर सामान से खाली हो गया। तो लिहाजा इस बिना पर दौरे जहलियत के अंदर अरब में माह सफ़र को नहूसत वाला महीना समझा जाने लगा। हत्ता के मशहूर मुहद्दिस और तारीख़ दान सखावी ने अपनी किताब अल मशहूर फ़िस्समा अल यौम अल अय्याम व शहूर में माह सफ़र की यही वजह तस्मिया बताई है कि अरबों ने जब देखा कि इस महीने में लोग कत्ल होते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर खाली हो जाते हैं, तो उन्होंने इस महीने से ये शगुन लिया कि ये महीना हमारे लिए नहूसत वाला है, यानी ये महीना हमारे लिए मनहूस है। और घरों की बर्बादी और वीरानी की असल वजह पर गौर नहीं किया, यानी ये नहीं देखा कि ये जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो घर खाली हो रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि आप राहज़नी करने निकल रहे हैं, आप लूट मार करने के लिए निकल रहे हैं, आप कत्लो गारत कर रहे हैं, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप फसाद फैला रहे हैं। इस वजह से ये सब मामलात हो रहे हैं, नहीं, बल्कि वीरानी की असल वजह पर गौर करने के बजाय, अपने आमाल की खराबी का एहसास करने के बजाय, अपने आप को लड़ाई, झगड़े, जंगो जदाल से बाज रखने के बजाय क्या करते हैं? इस महीने को ही उन्होंने मनहूस ठहराना शुरू कर दिया और लोगों ने देखा देखी इसी अकीदे को अपनाना शुरू कर दिया, इसी अकीदे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और लोगों की देखा देखी आज तक मुसलमान मुआशरे के अंदर माह सफ़र को मनहूस समझा जाता रहा है। जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर इंसान का शगुन हमने उसके गले में लटका रखा है और क़यामत के रोज़ हम एक किताब उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। पढ़ अपना नामा आमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13-14। ये आयत वाज़े करती है क्या बात कि इंसान की नहूसत का ताल्लुक उसके अपने आमाल से है। यानी हम जो अपनी ज़िंदगियों में परेशानियां देखते हैं, हम जो अपनी ज़िंदगियों में बेआरामी और बेसुकूनी देखते हैं, इस बेसुकूनी की वजह, इस दिल की या जहन की या घर की वीरानी की वजह कोई मनहूस महीना, कोई मनहूस शख्स, कोई मनहूस तारीख नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम में कोई भी चीज़ नहूसत वाली नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जो वजह बनती है वो मेरे और आपके अपने अमाल होते हैं। कोई भी नहूसत बाहर से नहीं आती,
جو نحوست ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ گناہ جتنے زیادہ ہوں گے دل اتنا سیاہ ہوگا، جتنا دل سیاہ ہوگا اتنا ہی اس دل میں قرآن اور دین کی حلاوت نہیں آئے گی۔ جب ذکر اللہ سے دور ہوں گے، قرآن کی حلاوت نہیں آئے گی تو دل ویران ہوں گے۔ جب گھروں کے اندر ہمارے لائف اسٹائل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو گھروں میں رونق اور سکون کہاں نظر آئے گا؟ پھر شور شرابہ ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، یا پھر اندر اور باہر کے سناٹے ہوں گے۔ زندگی کو مکمل بنانے کے لیے، خوشیوں سے بھرپور کرنے کے لیے، ایک ہیلدی لائف اسٹائل جینے کے لیے آپ کو قرآن و سنت کے نزدیک آنا پڑے گا۔ آج ہم باہر کے پروسیسڈ فوڈز کھاتے ہیں، ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے گھر دعوتیں کھانے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر کھانے کھانے جا رہے ہیں، باہر کے پکوان کھانے جا رہے ہیں، جو باہر ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، بیکریز ہوتی ہیں، ہم ان سب میں کھانے کھانے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ کس نے طہارت کے ساتھ بنایا، کس نے بسم اللہ پڑھ کر بنایا، کس نے خیال کیا۔ آج بس کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو۔ کوئی ہمارے گھر میں خوشیاں آتی ہیں تو ہم اس میں خیال نہیں کرتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے گھر میں غم آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس غم کو گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ آج ہماری جو زندگی ہے وہ گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے، تو کہیں ہم مال کی پریشانیاں بھی دیکھتے ہیں، کہیں ہم اولاد کی نافرمانیاں بھی دیکھتے ہیں، کہیں ہم والدین کی سختیاں بھی جھیلتے ہیں، کہیں ہم اپنے گھر میں بے سکونی اور بے رونقی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی مہینے کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ نحوست میرے اور آپ کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو دیکھے یا کسی جانور کو دیکھے یا کسی دیکھ کر منحوس قرار نہیں دے سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ لکی نمبر ہے، میرے لیے یہ ان لکی نمبر ہے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا کرائٹیریا، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی لکی نمبر نہیں ہوتا، کوئی ان لکی نمبر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں میرا فلاں اسٹار ہے، میرا فلاں اسٹار ہے، میرا ایریز ہے، میرا کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے۔ یہ سیاروں اور یہ ستاروں کے ساتھ اپنی تقدیر کو لگانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اخباروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، رسالوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ کیسے کیسے ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ان بھٹکتی ہوئی راہوں پر چل سکتا ہے؟ کیسے کوئی مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان سیاروں اور ستاروں پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ کیا کبھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ چاند میرا رب نہیں ہے، یہ ستارہ میرا رب نہیں ہے، یہ سورج میرا رب نہیں ہے، جو طلوع ہو رہا ہے، جو گھٹ رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے، جو غروب ہو رہا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آج ایک مسلمان جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ کیسے ان سیاروں اور ستاروں سے اپنے ہفتے کو اچھا گزرنا نہیں گزرنا جانچ سکتا ہے؟ وہ کیسے ان ستاروں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس ہفتے کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس ہفتے گھر خرید سکتا ہوں یا نہیں گزر سکتا ہوں، میرا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ وہ کیسے ان پیدائش کی تاریخوں کے حساب سے اپنی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا دائرہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک پیدائش کی تاریخیں دیکھ لیں کہ جو ان مہینوں میں پیدا ہوا ہے تو اس کا جو برج ہے وہ عقرب ہے، یعنی انگلش میں اسکارپیو کہہ دیں گے، تو وہ بتاتے ہیں جی آپ کا جو لکی رنگ ہے وہ فلانا ہے، جو آپ کا لکی نمبر ہے وہ یہ ہے، جو آپ کا ان لکی نمبر ہے وہ یہ ہے، جو آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں، اور جو آپ کا لکی سیارہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، آپ کا لکی جو اسٹون ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ان لکی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ آپ کے لیے لکی یا ان لکی یہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی قسمت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ ایمانیات کی شرائط ہیں، 6 شرائط: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ بنیادی 6 شرائط ہیں، اس پر ایمان لانا ہم سب کو لازمی ہے۔
اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے جو آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی نازل کی وہ تمام برحق ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت جو ہے وہ برحق ہے، آخرت کا دن آ کر رہے گا، اور ساتھ میں جو ایک چیز آ جاتی ہے تقدیر، یہ بھی برحق ہے، یعنی نفع اور نقصان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے بتا دیا ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اپنا نفع اور نقصان ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی قسمت میں کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، کتنا رزق ہے، نکاح ہوگا نہیں ہوگا، کس عمر میں ہوگا، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، کس عمر میں ہوگی، بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی، دونوں ہوں گے نہیں ہوں گے، کاروبار کرے گا تو کتنا فائدہ ہوگا، کس لائف اسٹائل میں وہ جیے گا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں تو تقدیر میں ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جو میں نے نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا، میرا شکر کیسے ادا کیا، اور اپنی جوانی کو کس انداز میں گزارا، جو علم دیا تھا اس کو کیسے خرچ کیا، جو پیسہ دیا تھا اس کو کیسے خرچ کیا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کن کن ان چیزوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، اعداد کے ساتھ، نمبرز کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اپنی اچھی اور بری تقدیر کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وے آف لائف دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے، اس راستے پر چل کر دکھایا ہے، اپنا اسوہ دیا ہے، تو ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہے۔ وہی ہمیں اس وے آف لائف کو جینا سکھا رہے ہیں، زندگی کو بھرپور انداز میں خوشیوں کے ساتھ، ہر طریقہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر میں اور آپ کیسے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان دوسرے رستوں کی طرف نکل پڑتے ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 79 کے اندر، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ یقیناً ہمارے نفس کی وجہ سے، اس شر کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑے گا، آپ نے کبھی دیکھا ہے فال کے بارے میں؟ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے پوسٹ وغیرہ ایسے نظر آتی ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کہ طوطا جو ہے وہ کچھ کاغذ نکال رہا ہوتا ہے، پیسے دیتے ہیں، وہ فال نکالنے والا ہوتا ہے، تو طوطے کے ذریعے کچھ فال نکلتے ہیں، پیپرز نکلتے ہیں، پھر وہ ان کارڈز میں سے دیکھ کے بتاتا ہے آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ لکی نمبر ہے، یہ ان لکی نمبر ہے، اس ہفتے پانی سے دور رہیں، اس ہفتے آگ سے دور رہیں، اس ہفتے کچھ نیا کام نہیں کریں۔ یہ تمام شگن لینا، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے، یہ شرک ہے، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایک اللہ کا کلمہ حق بلند کریں، اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا تمام نفع اور نقصان۔ کسی پرندے، کسی انسان، کسی سیارہ، کوئی ستارہ، کوئی برج، اور کوئی انسان، جن اس بات کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی جانور، کوئی مہینہ ہمیں اچھا یا برا شگن نہیں دے سکتا۔ جو برائی ہے وہ میرے اور آپ کے نفس میں ہے، جو بھلائی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر ان نحوستوں کو، ان برائیوں کو جو آپ کی اپنی زندگی کے ارد گرد نظر آتی ہیں، انہیں ختم کرنا ہے، تو پھر اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقیدوں کو صاف کرنا ہوگا۔ جو سفر کے مہینے میں ڈنڈے مار مار کے صندوقوں پر، دیواروں پر، گھروں پر جنات کو بھگایا جاتا ہے، نہیں، اپنے آپ کو کھنگالیں، اپنے آپ کے اندر سے شرک کی گندگی کو دور کریں۔
جو خود ساختہ حل بنائے جاتے ہیں، یہ پڑھو، یوں کرو، اس طرح کرو، یہ بانٹو، تو یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی؟ نہیں، اعمال کی تمام نحوستیں جو ہمارے گناہوں اور شرک کی وجہ سے ہیں، وہ ہماری توبہ، استغفار اور اچھے اعمال کے ساتھ ہی دور ہوں گی۔ اور اب سوال کیا آتا ہے کہ شگن لینا شرک کیوں ہے؟ مطلب اگر کوئی بدشگونی کر رہا ہے تو اتنی بڑی بات کہ وہ شرک کر رہا ہے؟ یعنی بھی جو بھی لیکچر سن رہا ہوگا، سنے گا، اور اگر وہ یہ اعمال کرتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے مشرک کہہ دیا، کہ میں نے شرک کر لیا۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ یعنی کوئی کام کرنے جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ بھئی اب یہ چیز منحوس ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے اب یہ چیز منحوس ہو گئی ہے، تو اب میں تو واپس پلٹ رہا ہوں، اب آج کے دن میں کام نہیں کروں گا۔ تو وہ شرک کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص نئی جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا تھا، راستے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی، وہ واپس مڑ گیا کہ بھئی اب میں نہیں جاؤں گا، رستہ کالی بلی نے کاٹ لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ کسی شخص کو دیکھ لیا صبح صبح اٹھ کر، اف، یہ سوچنا کہ اف، کیا میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا، کس کی شکل دیکھ لی، اب تو میرا سارا دن نحوست وارا گزرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک کیوں ہے؟ ایسا سوچنا، ایسا کرنا اور کام سے رک جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ اب یہ شرک کیوں ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کہا؟ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سمجھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں اس کو ضرور منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عرب جو تھے وہ اپنے گھروں کو خالی کر کر لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے تھے، اور جب لوٹ مار کے لیے نکل پڑتے تھے، جن دوسرے لوگوں کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، گھروں میں سوگ ہو جاتا تھا، کیونکہ حرمت والے 3 مہینے آرام سے گزرتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ان 3 مہینوں کے سکون سے گزرنے کے بعد فوراً ہی لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و غارت، تو پھر وہ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگ گئے۔ لیکن یہ مہینہ بذات خود منحوس نہیں تھا، وہ ان کے اعمال تھے جو وہ حرمت کے مہینوں کے گزرنے کے بعد اعمال کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مہینہ ان لوگوں کو منحوس لگتا تھا۔ اعمال منحوس تھے، اعمال غلط تھے، قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ دین اور دین کا ہر حکم جو ہے وہ پاک اور صاف ہے اور شفاف ہے، شریعت میں کوئی بھی چیز نحوست والی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے بدفعلی کو پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا، یہ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو شرک کیوں کہا گیا، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں سمجھیں گے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔